आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बहुत अहम फैसला किया है और अब फैसला किया है कि कबायली इलाकों की मसाइल की निशानदेही, इसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वगैरह से बातचीत के लिए एक बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए और इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी है जिसको हेड करेंगे ख़ुद चीफ मिनिस्टर KP जनाब महमूद ख़ान। और इस कमेटी में अरकान पार्लियामेंट होंगे, अमायदीन होंगे कबायली, और ये एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि इस बहुत अहम सियासी मसले को हल करने के लिए इसके हल के जो जिस तरीके से हल हो सकता है उसकी निशानदेही के लिए तश्कील दी गई है। हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। KP हुकूमत के तर्जुमान अजमल वज़ीर ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमेटी में PTI के अलावा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के अरकान पार्लियामेंट को भी शामिल किया जाएगा ताकि एक मुकम्मल तौर पे सॉलिड और ब्रॉड बेस्ड नेगोशिएशन हो और इस मसले का हल ढूंढा जाए। अजमल वज़ीर का कहना था कि PTM के तमाम मुनासिब और काबिल अमल मुतालबात तस्लीम भी किए जाएंगे। ये एडवाइजरी कमेटी जिसमें ये पार्लियामेंटेरियन शामिल है, PTM का मसला है, उसके लिए भी हमने ये फैसला किया। ये उनके साथ बातचीत करेंगे और हमारी कोशिश है कि मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। जो जायज़ मुतालबात होंगे वो हम इंशाल्लाह पूरे भी करेंगे। ये बहुत अहम फैसला है, बड़ा इसके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था कल गवर्नर हाउस KP में, जहां गवर्नर शाह फरमान की सदारत में होने वाले इस इजलास में चीफ मिनिस्टर भी थे, कोर कमांडर पेशावर भी थे और कई इंपॉर्टेंट अरकान पार्लियामेंट भी थे, कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली भी थे और सेनेटर्स भी थे। इस इजलास के बाद फिर ये कमेटी तश्कील दी गई है जिसे चीफ मिनिस्टर KP हेड करेंगे और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि बहरहाल ये KP में और कबायली इलाकों के हवाले से बहुत अहम मसला है और PTM के हवाले से एक उसका मुज़ाकराती, सियासी और बातचीत के ज़रिए मसाइल को की निशानदेही होना और फिर उसके लिए मुज़ाकरात होना, उनका हल ढूंढना हर लिहाज से बहुत ही ज़रूरी अमल है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए पेशावर जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ तरीन सीनियर सहाफ़ियों में से एक जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नज़दीक जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये जो कबायली इलाकों का इंतज़ाम हुआ है KP के अंदर और जो वहाँ पे मसाइल हैं, आपके नज़दीक उस वक्त सबसे अहम मसला क्या है जिसको एड्रेस करना और उसको सॉर्ट आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले? देखिए, मेरे ख्याल में पहले तो कबायली अवाम जो हैं, जो 50 लाख की आबादी है, उनको एहसास दिलाना है कि उनकी तरफ तवज्जो रहेगी, उनके मसले हल किए जाएंगे। जो वसाइल उनसे वादा किया गया 90 अरब से ले कर 100 अरब तक सालाना 10 साल के लिए, वो उनको वाकई मिलेंगे। अभी तक कोई वसाइल मुहैया नहीं हुए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है कि क्विक इम्पैक्ट, जल्द ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे ताकि आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है और पेशावर हाई कोर्ट, उसका दायरा कार बढ़ाना है, वो बड़ा अहम मसला है। उसके लिए 14 अरब रुपए चाहिए ताकि साबका फाटा में जुडिशल सिस्टम नया वो कायम हो जाए। वो अभी तक सिर्फ कागज़ी कार्रवाई हुई है। फिर जो वहाँ पे पुलिस का सिस्टम लेके जाना है, उसके लिए भी आपने देखा कि इख्तलाफात भी पैदा हो गए हैं ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में। पुलिस के जो सरबराह थे सलाउद्दीन मसूद, उनको हटा दिया गया। एक नए पुलिस सरबराह डॉक्टर नईम आए हैं। इस तरह चीफ सेक्रेटरी जो थे नवीद अकरम बलोच, उनको हटाया गया और यहाँ पे नए चीफ सेक्रेटरी जो आए हैं तो वो अभी इस निज़ाम को आगे लेकर चलेंगे। तो सलीम ख़ान नए चीफ सेक्रेटरी हैं। मेरे ख़्याल में हुकूमत ने कई काम करने हैं और इसलिए ये कमेटियाँ भी बन रही हैं ताकि जो साबका फाटा है उसके मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये जो सियासी हवाले से जो मसला है, आपका अपना क्या जो परसेप्शन है, क्या आपके व्यूज़ हैं कि ये PTM को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और ये कितना डूएबल है और कितने जो ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है इसके अपने जो मुतालबात हैं वो कितने जेन्युइन हैं और कितने वो आसानी से या उनको
اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ کتنی پاسبلٹی ہے اس کی؟ دیکھیں، انتخابات سے پہلے ایک جرگہ بنایا گیا تھا پی ٹی ایم سے بات چیت کرنے کے لیے. اس میں قبائلی عمائدین تھے اور اس میں کافی جو فاٹا کے پارلیمان کے اراکین تھے وہ بھی تھے، اور یہی شاہ فرمان جو اس وقت صوبائی وزیر تھے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت میں، وہ بھی اس کے رکن تھے. انہوں نے کافی بات چیت کی تھی پی ٹی ایم کے ساتھ، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پی ٹی ایم نے کہا کہ یہ جو جرگہ ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے اور یہ کیا واقعی اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک جرگہ تھا، قبائلی عمائدین تھے، کوئی بات آگے نہیں بڑھی. اب دیکھیں، اگر پی ٹی ایم سے بات کرنی ہے، پی ٹی ایم کے تو مطالبات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پی ٹی ایم کے رہنما آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ صرف سابقہ فاٹا تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہیں اور پورے خطے میں ہیں. تو ابھی ان سے بات کرنا، ان کے مطالبات میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ کافی ایک مشکل کام ہے. اور ان کے جو 5 مطالبات تھے اس میں سے حکومت نے اور ہمارے اداروں نے کچھ حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب بھی ان کے کچھ ایسے مطالبات ہیں جو حل طلب ہیں. بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی آواز، بیانات اور مکالمے کم آتے ہیں، ایکشن کی اطلاعات زیادہ آتی ہیں. بھرپور ان کی کا لگاؤ ہے، کوشش ہے کہ جھوٹی گواہیوں کے ذریعے جو پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں بہتری لائی جائے، جو اس ناسور کو ختم کیا جائے جھوٹی گواہیوں کا. اور اس حوالے سے وہ بہت ہی راست اقدامات کر رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا یہ فورم ہے اور یہ پاکستان کو جھوٹی گواہیوں کے ناسور سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر ناقص فیصلوں کے خلاف ایک بھرپور ایکشن کا آغاز کر رکھا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کل قتل کیس میں پہلے پھانسی اور پھر عمر قید پانے والے ایک ملزم کو 10 سال بعد بری کر دیا، جبکہ جھوٹی گواہی دینے والے پولیس آفیسر اور جعلی شناختی پریڈ کرانے والے جوڈیشل میجسٹریٹ کو بھی طلب کر لیا ہے. بہت اہم بات ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کو اس معاملے میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب نے طلب کیا ہے. چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے کیس کی سماعت کے دوران نچلی عدالتوں کی کارکردگی کے علاوہ پولیس پر بھی اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیسز کو دیکھ کر دلی افسوس ہوتا ہے، کیا میجسٹریٹ لگانے سے پہلے ان کی ٹریننگ نہیں کی جاتی. چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ حیرت یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے قانون کو نہیں دیکھا. اکثر کیسز میں پولیس پہلے ملزم پکڑتی ہے اور پھر شہادتیں گھڑتی ہے. جناب چیف جسٹس نے آج بھی قتل کے ایک اور کیس کی سماعت کرتے ہوئے ملزم کو بری کرنے کا حکم دیا، جبکہ جھوٹی گواہی دینے پر کانسٹیبل کو عدالت میں طلب کر لیا اور ریمارکس دیے کہ کیس کو جھوٹی گواہی نے خراب کر دیا. ہم جھوٹی گواہوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. جناب چیف جسٹس نے ایک ہفتے قبل بھی قتل کے ایک مقدمے میں جھوٹی گواہی دینے والے شخص کو 22 تاریخ کو طلب کر رکھا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا تھا کہ جس طرح اس شخص نے رضاکارانہ طور پر جھوٹی گواہی دی، اس طرح رضاکارانہ طور پر اسے جیل بھیجیں گے. جناب چیف جسٹس نے کئی مقدمات کی سماعت میں جھوٹی گواہی کے معاملے میں انتہائی اہم آبزرویشن مسلسل وہ دے رہے ہیں، اپنے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. آسیہ کیس میں نظر ثانی کی اپیل کے دوران انہوں نے ریمارک دیے تھے کہ جن مقدمات میں موت کی سزا ہو سکتی ہے ان میں جھوٹی گواہی پر عمر قید کی سزا جا سکتی ہے. اگر یہ عام مقدمہ ہوتا تو گواہوں کے خلاف مقدمات درج کراتے. انہوں نے اپنے حلف اٹھانے سے قبل جناب چیف جسٹس نے ایک روز قبل یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فل کورٹ سے خطاب میں کہا تھا کہ میں جعلی گواہوں کے خلاف ڈیم بنانا چاہتا ہوں. بڑی زبردست کیمپین ہے اور بھرپور اس سلسلے میں ایک ایکشن لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. جناب چیف جسٹس اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب کامران مرتضیٰ. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. نئے چیف جسٹس جب سے آئے ہیں ہم کوئی مکالمے نہیں سنتے، ہم کوئی ان کی زبردست کوئی جملے نہیں سنتے، کوئی ان کی طرف سے غصوں کا اظہار نہیں دیکھتے، لیکن ایک چیز انہوں نے اس وقت جس پہ وہ مصمم طور پہ قائم ہے کہ جھوٹی گواہیوں کے خلاف، جھوٹے گواہوں کے خلاف اور کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ جو جھوٹی گواہیوں کا جو ناسور ہے اس کے خلاف انہوں نے
اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو وہ نظر آ رہا ہے نا اس وقت جو ایکشن ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. بہت خوشگوار سی ایک حیرت ہوتی ہے جب آپ سپریم کورٹ میں اب آتے ہیں اور اب سارے معاملات جو ہے وہ قانون کا اور ہیں کہ کوئی ٹکر نہیں چل رہا ہے, کوئی اس طرح سے جو ہے نا وہ سب پوری کی پوری اخبار جو ہے وہ عدالتی کارروائیوں سے اور اس میں اس طرح کے نمک مرچ والی باتوں سے بھری ہوئی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا کام یہی ہوتا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں, اور یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ایک جو جھوٹی گواہیوں کا مسئلہ ہے, یہ ایک تھوڑا سا کلچرل پرابلم ہے ہمارا. حالانکہ اللہ کا حکم ہے شہادت نہ چھپانے کا, سچ بولنے کا, اور جتنا سچ بولنے کا ہمارے مذہب میں جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا ہے, یا شہادت نہ چھپانے کے لیے جو جس طرح سے کہا گیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے شہادت چھپاتے بھی ہیں اور سچ بولتے بھی نہیں ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس سچا ہوتا ہے اور گواہ جو ہے نا وہ جھوٹے ہوتے ہیں. کلچر پرابلم یہ ہے کہ لوگ گواہ بنتے نہیں ہیں, آتے نہیں ہیں دوسروں کے معاملے میں جو ہے نا وہ سچ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جسٹس صاحب بالکل برملا اظہار کر رہے ہیں, صرف یہ جھوٹے گواہوں کا, جھوٹی گواہیوں کا معاملہ نہیں ہے. اس میں جو ہمارے پولیس والے اس جھوٹی گواہ کے ایک جو اس کو اپنے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ہماری نچلی عدالتیں اس کو اگنور کرتی ہیں, حتیٰ کہ یہ معاملات ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بھی یہ جھوٹی گواہوں کا اور گواہیوں کے حساب سے کے حوالے سے سزائیں ہو جاتی ہیں. پھر یہ سارا انبار جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ جا کے گرتا ہے. تو یہ چند لوگوں کا, جھوٹے گواہوں کا, ہزاروں جھوٹے گواہوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے نظام کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سسٹم میں یہ خرابی موجود ہے. واقعہ ہوا ہوتا ہے اور جب اس واقعے کے متعلق گواہ نہیں ملتے تو پولیس ان کو بتاتی ہے, ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ اس طرح سے 2-4 جھوٹے گواہ لے آئیے, اور لوگ بھی اس طرح سے جھوٹے گواہ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. اب وہ جھوٹے گواہ جب ہوتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ پہ پورے نہیں اترتے. اس وقت تو وہ لکھ لیتے ہیں, پولیس جو ہے نا وہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ اس وقت وہ بنا لیتا ہے, سارا کیس کاغذ پہ بنا لیتا ہے, مگر جب یہ معاملہ کورٹ میں آتا ہے تو پھر وہ اس ٹیسٹ پہ پورے نہیں اترتے. ایک اور جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہماری چھوٹی عدالتوں کا بھی ہے. چھوٹی عدالتوں نے اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کے لیے سزا دینا جو ہے وہ ایک فیشن بنا لیا ہے, وہ ان کا رواج بن چکا ہے. اور یہ بڑی عدالتیں شاید یہ بعض اوقات ہم نے چھوٹی عدالتوں کے ججوں سے سنا بھی ہے کہ جی آپ اس میں سزا دے کے بھیج دیں, باقی ہم خود دیکھ لیں گے. مگر وہ اس جھوٹے کیس میں یا اس جھوٹی گواہیوں والے کیس میں وہ لوگ جو ہے نا وہ پڑے رہتے ہیں, 10 سال تک سڑتے رہتے ہیں. پھر ان کی کہیں پہ جا کے باری آتی ہے, اور پھر جا کے جب سپریم کورٹ لیول پہ یہ معاملات آتے ہیں پھر لوگوں کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ نے چھوڑ دیا. حالانکہ کورٹ نے نہیں چھوڑا, آپ نے خود جو ہے وہ اس کیس کو اس طرح سے اس کو ڈیمیج کیا ہوا تھا. اور وہ پھر چونکہ نیچے والے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ہم پہ کوئی الزام نہ آئے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایکویٹل دے دی ہے, کیونکہ کنوکشن جو ہے نا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی انصاف ہو گیا, سزا ہو گئی, حالانکہ وہ جو اس میں جو کچھ مٹیریل آیا ہوتا ہے وہ شاید سزا کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ جو کاوش کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ کر رہی ہے, اگر یہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ جو ہے یہ چلتی رہتی ہے تو اس مسئلے کو, یہ جو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اس کو کسی حد تک ہم لمٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا خاتمہ نہیں ہو پائے گا, لیکن اس کے خلاف ایک ایکشن ہو اور کوئی کیمپین بنے تو اس کو لمٹ کر سکتے ہیں, ہم کچھ کم کر سکتے ہیں. اس کو ایک اور اس میں جو ہے نا وہ اس کا ہم اس کے ساتھ اور چیز ٹیگ کر لیں تو یہ لمٹ ہو جائے گی. آپ کے کیسز کا بوجھ جو ہے نا وہ شاید جو ہے نا اگر 50% نہیں کم ہوگا تو 25% کم ہوگا. آپ نے لوور کورٹس کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے یہ سزا خام خواہ نہیں دینی ہے, ہر صورت میں سزا نہیں دینی ہے, یہ اپنے آپ کو ایماندار بتانے کے لیے سزا نہیں دینی, یہ بھی بے ایمانی ہے, یہ بھی جو ہے نا وہ غلط ہے کہ ایک سزا نہیں بنتی تو آپ اس کو نہ دیں. آپ ان کے خلاف, ان ججوں کے خلاف جنہوں نے غلط طور پہ سزا دی ہے, ان کے لیے بھی جو ہے نا کوئی اس میں صرف جوڈیشل میجسٹریٹ کو یا عام ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو نہ بلوائیے, یا پولیس والوں کو یا گواہوں کو نہ بلائیے, بلکہ ان لوور کورٹس نے جنہوں نے غلط سزائیں دی ہیں ان کو بھی بلوائیے, یا ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی جو ہے نا ان کا بھی کوئی احتساب کا نظام ہونا چاہیے, تاکہ اگر جب ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہماری سزا ٹوٹ گئی یا ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اگر جب ان کو یہ کانسیکوینسز کا پتہ ہوگا تو نیچے جو ہے نا فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے نوجوانوں میں منشیات کا معاملہ بہت ہی سنگین ترین معاملہ بن گیا ہے. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کریں گے, اسکولز میں جائیں گے
اور پھر اس کی اطلاع ان کے ماں باپ کو دیں گے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ مگر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک بار پھر ہم اس کو جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ منشیات کا زہر جو ہماری نوجوان نسل کی نسوں میں اس وقت زہر گھول رہا ہے، اور یہ بہت ہی کرٹیکل معاملہ ہے اور یہ بری طرح سے پھیل رہا ہے، جس کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ بھی کر چکے ہیں. خیر ان کے بیان میں کچھ سنسنی تھی مگر حقیقت اپنی جگہ موجود ہے، جس کے جواب میں اب پنجاب حکومت نے ایکشن کا فیصلہ کیا ہے. اور پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں ان رپورٹس پر کہ وہاں منشیات فروخت ہوتی ہیں، بچے اسکول تک کے بچے اس کو یوز کر رہے ہیں. اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں میں طالب علموں کا اچانک ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے گا، جس کے نتائج سے ان بچوں کے والدین کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے اس اسکول کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. اس کا یہ ایک بڑا ایکشن ہے جو کہ حکومت پنجاب نے لیا ہے، اور اس کے وزیر تعلیم مراد روس نے کل پریس کانفرنس میں بتایا کہ صوبائی حکومت نے تعلیمی اداروں میں منشیات اور خصوصاً آئس کی کا جو نشہ ہے اس کی خبروں پر محکمہ صحت اور ANF کے ساتھ ایک پلان بنایا ہے، جس کے تحت تمام اسکولز کے اطراف 500 گز کی حدود میں پان اور سگریٹ کی تمام دکانیں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قسم کی تمام دکانیں تمام تعلیمی اداروں کے اطراف میں بند کر دی جائیں گی. ڈرگز کا اتنا زیادہ نقصان ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے اسکولز کے اندر. ہم ANF کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ہم دوسری اتھارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. اس پہ ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں اور ملٹیپل میٹنگز اور ہو رہی ہیں. ہم ANF کے ساتھ بات کریں کہ جب تک ہم رینڈملی بچوں کو جا کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے نا، بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ، تب تک وہ ڈیٹرنٹ نہیں آئے گا. ڈیٹرنٹ آتا ہے جب بچے کو پتا ہو کہ کل آ کے میرا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کہ کوئی رینڈملی آ کے ٹیسٹنگ کر سکتا ہے. وہ ٹیسٹ کا رزلٹ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، وہ صرف اس بچے کے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آئس اس وقت جو سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئس ہے. ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آ رہا ہے، کیونکہ اسکولز کے باہر اور یہ کالجز کے باہر جو کھوکے ہیں یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو بند کروانا پڑے گا. اس ناسور کا علاج کیا ہے؟ یہ علاج ہے جو حکومت تجویز کر رہی ہے یا کچھ اور علاج ہے؟ اور مجموعی طور پہ اس مینس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہم پوچھیں گے، ایک ماہرانہ رائے لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی جو یوتھ مانیٹرنگ اسپیشلسٹ ہیں اور ان تمام مسائل کا ایک نفسیاتی طریقے سے وہ ان معاملات کو دیکھتی ہیں، اس کی ایکسپرٹ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ایکشن لیا ہے، آپ اس سے ایگری کرتی ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ہو سکتا ہے ایک ایفیکٹو ایکشن ہے جس سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس سے جو ہے بچوں کو تھوڑا سا آپ انٹیمیڈیٹ کریں گے، تھریٹ کریں گے کہ ان کے اوپر کوئی سپرویژن ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا اونلی تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اس سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ ہے ماں باپ کی انوالومنٹ اور ڈیووشن اپنے بچوں کے ساتھ. جنریشنل گیپ کی وجہ سے بچوں اور ماں باپ کے اندر بہت دوری آ گئی ہوئی ہے. فراوانی کہہ لیں پیسے کی، ماں باپ بہت بزی ہیں اپنی لائف میں، ویکیشنز کر رہے ہیں بچے دبئی پیرس جا کے، اور پیسے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں بورڈم آ جاتی ہے اور ماں باپ ان کو سپروائز نہیں کر رہے. ماں باپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رر ہیں، ان کا ماحول کیسا ہے. گویا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا کنیکشن نہیں ہے، والدین کی سپرویژن نہیں ہے، والدین کی اویئرنیس نہیں ہے، اور ڈسٹنس ہے جو والدین اور بچوں کے درمیان ہے. یہ اس مسئلے کی سب سے بڑی جڑ جو ہے وہ یہ ہے. یہ سب سے بڑی جڑ ہے. ریز یور سیلف فرسٹ. میں پیرنٹس کو کہتی ہوں بیفور یو ریز یور کڈس. اپنے بچوں کو پہلے صحیح راستے پہ ڈالنے سے پہلے اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو ان کی لائف میں فلی ڈیووٹیڈ رہیں. 24/7 جاب. اگر وہ چیز آپ اچیو کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو چیزیں آپ اقدامات کر رہے ہیں وہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے کہ اگر وہ بچوں نے شروع کر دیا، شروع کرنے سے پہلے اس کو پریونٹ کریں. پریونشن صرف تب ہو سکتی ہے جب ماں باپ بچوں کے لیے ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں. اور یہ اگر یہ مرض شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایڈکشن ظاہر کہ ہے، اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اب کیا کیا جائے؟ اب بھی ریہیب میں بھیج دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا، یا یہ کہ ایک رینڈم ٹیسٹ ہو جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا، تو پھر وہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جی
مسئلے کا حل جی جو اگر یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, جو میٹمفیٹامین کی بات کریں اٹ از سپر ایڈکٹیو. اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ جو ہیں بچے استعمال کریں یوفوریا, ہیپی رہنے کے لیے اور بہت ایکٹیو رہنے کے لیے, کہ فٹیگ نہیں ہوگی, ہمارا فوکس رہے گا. شروع میں یس آپ کا فوکس رہے گا, آپ کی پرسیپشن جو ہے بہت انہینسڈ ہو جاتی ہے, لیکن جب ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں تو ہارٹ اٹیک, کارڈیک اریسٹ, یہ ساری ڈیزیزز ہو جائیں گی. آپ کا برین فنکشن کام نہیں کرے گا, فٹیگ ہو جائے گی, ملٹیپل چیزیں ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے جی اگر آپ نے پریونٹ نہیں کر سکے اور اگر آپ کے بچے نے یہ چیز شروع کر دی ہے تو پھر ماں باپ پہلے اپنے آپ کو ڈیووٹ نہیں کر سکے, تو اب جو ہے وہ 24/7 بچے کی سپرویژن کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا, اس کو ری ہیب تو لے کے جانا پڑے گا. سوشل سپورٹ سسٹم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ اس کا ڈرگ ٹیسٹ کر بھی لیں گے اور یو آر ناٹ دیئر تو آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے. آپ کو جو ہے اس ایڈکشن سے باہر نکالنے کے لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگر تو ہونے نہ دیں, اور اگر ہو گیا تو پھر ماں باپ کو اس کے لیے لا انفورسمنٹ کو بھی پھر ایکشن میں آنا پڑے گا. اسٹیٹ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ایسی چیزوں کی پرولیفریشن نہ ہو, اویلیبلٹی نہ ہو. جی ایبسلیوٹلی, جو انہوں نے کیا ابھی میں سن رہی تھی کہ جی باہر کھو کے اور جس طرح سے یہ بیچ رہے ہیں آئس اور کرسٹل کے نام سے, یس ایوری بڈی ہیز ٹو پلے دیئر پارٹ, انڈیویجول لیول پہ بھی, کمیونٹی لیول پہ بھی اور اسٹیٹ کے لیول پہ بھی. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر شبانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. زبردست انتظار ہے اور زبردست تیاریاں ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہفتے کے روز پاکستان پہنچیں گے اور اس کے لیے پاکستان میں بھرپور انداز میں تیاریاں ہو رہی ہیں. ہر لحاظ سے یہ ایک تاریخی سفر ہے, ایک تاریخی دورہ ہے جو کہ ہو رہا ہے. اور پاکستان جو اس وقت خارجہ پالیسی کے بحث پہ, خاص طور پہ عمران خان کی حکومت میں جو اس حوالے سے کامیابی ملی ہے, جو پاکستان کی جو تنہائی تھی خارجہ محاذ پہ جو دوری ہوئی ہے, اس حوالے سے یہ ایک نیا باب رقم ہوگا جب سعودی ولی عہد پاکستان پہنچیں گے. اس سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور امداد کی اسی معاشی بدحالی کے زمانے میں, جو کہ حالیہ زمانے میں ہم نے دیکھا جب سعودی عرب نے برملا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا, اور پاکستان کے لیے $3 ارب کی کیش سپورٹ اور $3 ارب سے زائد کے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کو سپلائی کرنے کا سعودی عرب کی جانب سے اعلان ہوا. $6 ارب کی پاکستان کو یہ سپورٹ ہوگی. سعودی عرب کمٹ کر چکا ہے اور اس کے لیے ابتدائی کام بھی ہو چکا ہے کہ گوادر میں سعودی عرب ایک بہت بڑی آئل ریفائنری بنانے جا رہا ہے, جس میں تقریباً $8 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. اس طرح سے $14 ارب کی سرمایہ کاری کا اس وقت فرم سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے لیے اعلان ہو چکا ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کے فرمانروا کے ساتھ, معاف کیجیے گا, ولی عہد کے ساتھ ایک بڑا وفد جو پاکستان آ رہا ہے, اس میں سعودی کابینہ کے وزراء ہیں, سعودی عرب کے نامی گرامی بزنس مین ہیں, جو سب پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایکسپلور کریں گے پاسبلٹیز کو. اس لحاظ سے یہ بہت ہی کلیدی سفر کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری اطلاعات کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان, جن کا ایک بڑا انفلوئنس ہے ریجن میں بھی اور اپنے ایریا آف انفلوئنس میں, وہ پاکستان کی دوسرے معاملات میں بھی پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. خطے کی صورتحال کے حوالے سے بہت ہی کلیدی ان کی سپورٹ موجود ہے, جس کی فی الحال شاید تشہیر نہیں کی جا سکتی, مگر ہر لحاظ سے پاکستان کی مدد ہے جو کہ سعودی عرب کر رہا ہے اور سعودی ولی عہد کر رہے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات ہر لحاظ سے نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. یہ صرف معاشی اور خارجی اور اسٹریٹجک معاملات نہیں ہیں, بلکہ پاک سعودی مضبوط دفاعی تعلقات میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. ویسے تو 1982 میں طے پانے والے ایک دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کے فوجی دستے پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں. پاکستان کا بھرملا اظہار ہے, پاکستان ہر بار کہتا رہا ہے کہ سعودی عرب کی سرحدوں کی حفاظت پاکستان ہر لحاظ سے کرے گا. سعودی عرب کی ساورنٹی پہ کسی بھی حملے کو پاکستان اپنے پر حملہ تصور کرے گا. اس لحاظ سے پاکستان کمیٹڈ رہا ہے سعودی عرب کے دفاع کے لحاظ سے بھی. پاکستان سعودی سربراہی میں آج کل ایک 41 ملکی فوجی اتحاد IMCTC کا ایک اہم ترین رکن بھی ہے, جس کے کمانڈر پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف ہیں. اسلامی فوجی اتحاد کا پہلے سربراہ کی حیثیت سے جناب پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا اس کا کمانڈر نامینیٹ ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے.
اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد سے قبل اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورے کو بھی کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر بننے کے بعد سے جنرل راحیل شریف کا یہ پہلا باقاعدہ دورہ پاکستان ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے جنرل راحیل شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ، آرمی چیف، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین سینٹ، وفاقی کابینہ کے اراکین سے ملاقات کی ہے، اور ان کی ایک خاص ملاقات وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا یہ پاکستان کے تعلقات میں یہ نئی بلندیاں، ولی عہد کا دورہ پاکستان، اس پہ بات کریں گے اور اس میں جو مزید معلومات ہے، سرکاری موقف ہے، وہ ہم حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ فرمائیے گا کہ افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت ہی گیم چینجر ٹائپ کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب نہ صرف ان سے اویئر ہے بلکہ آن بورڈ بھی ہے اور اس کا ایک براہ راست کردار بھی ہے اس میں۔ بالکل، آپ کی بات بالکل ممکن ہی نہیں ہے سعودی عرب کی بغیر جو ہے وہ آپ افغانستان میں کسی قسم کی اچیومنٹ کا اس بار طرح سوچیں، بیکاز سعودی عرب کا بہت گہرا انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر اور اس کی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ جو اکنامک پہلو ہے اس کی طرف کامران صاحب میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جو سعودی ریفائنری ہے، اکیلی جو ریفائنری ہے وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک پروجیکٹ پچھلے جو 10 سالوں میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ ہے پاکستان کے اندر۔ تو جو ایک اوورال اگر آپ سعودی عرب سے صرف جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں وہ تمام ان انویسٹمنٹ سے زیادہ ہیں جو پاکستان کے اندر آئی ہیں پچھلے 10 سالوں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی اس وقت ایک اکنامک تعلقات کار بننے جا رہے ہیں، اور ابھی اس میں ہم نے UAE شامل نہیں کیا۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہز ہائنس کے دورے سے پہلے جو اسلامی فوجی اتحاد ہے اس کے سربراہ جنرل راحیل شریف پاکستان آئے اور یہ پہلی بار ایز اے کمانڈر ان کا یہ پہلا پاکستان کا باضابطہ دورہ ہے، اس حوالے سے پاکستان کا کیا رول ہوگا اس اسلامی فوجی اتحاد میں اور اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو سعودی اتحاد ہے یہ کوئی کسی ملک کے خلاف کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس میں کہ کامبیٹ فورسز ہوں۔ یہ اتحاد کا جو بنیادی مقصد ہے یہ ایک تمام جو 41 ممالک ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن کا ہے، تاکہ ایک جو انتہا پسندی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف ایک جو کہ یہ کہ ایک پوری جو سکیم کے ساتھ یا ایک پورے جو کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ بنایا جا سکے۔ لہٰذا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ملک کے خلاف ہے یا کسی معاملے کے لیے ہے۔ اس لیے جب جنرل راحیل شریف یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑا واضح کیا، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کے اندر، شاہ محمود قریشی صاحب سے، میرے سے، انہوں نے ایک پہلے تو حیت اور نوعیت بتائی ہے کہ اس اتحاد کی کیا ہے، اور جنرل راحیل شریف صاحب کا سعودی عرب میں ہونا یقینی طور کے اوپر پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کا اس کو فائدہ ہے۔ وہ پاکستان کی افواج کے سربراہ رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ سیکیورٹی نقطہ نظر کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کی معیشت کا بھی ادراک ہے۔ جب اس طرح آپ کا اپنا ایک جو ہے آدمی وہ بیٹھا ہوتا ہے اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر، تو یقیناً اس کا ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اور جنرل صاحب کا وہاں پر ہمیں بہت فائدہ ہے۔ یمن کے حوالے سے جو سعودی عرب کے لیے جو ایک جو وہاں کیفیت ہے، اور پھر سعودی عرب پہ امریکہ کا بھی دباؤ ہے کہ یمن سے اپنی فوجیں نکالے اور پھر یمن کے مسئلے کا حل ہو، پاکستان نے بھی ایک کردار ادا کرنا تھا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی خواہش تھی کہ پاکستان کے دستے یمن جائیں، اس حوالے سے بھی کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور کیا اس دورے میں اس پر بھی بات ہوگی؟ دیکھیے، یمن کا جب پرائم منسٹر صاحب کا جو دوسرا دورہ تھا ریاض میں، جب پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے تو وہاں پر جو ان کی بات ہوئی تھی کراؤن پرنس سے، اس میں واضح طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یمن جو ہے اس کے اوپر آپ کو سیز فائر ہونا چاہیے
اور انہوں نے یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا تھا. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ اس وقت اناؤنس کیا گیا ہے. یمن کے اندر اس وقت جو ایکٹیو لڑائی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اب تعلقات کار ہے اس وقت جو تعلق ہے خصوصاً پرائم منسٹر صاحب کا اور کراؤن پرنس کا جو ذاتی تعلق جس قسم کا ڈیولپ ہو گیا ہے, آپ دیکھیں گے کہ جو مڈل ایسٹ میں ٹینشنز جو ہیں کم کرنے میں ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. کامران صاحب یہ بھی چونکہ آپ ایک تاریخ کے بھی طالب علم ہیں تو میں آپ کو یہ بھی صرف یاد کرنا چاہوں گا کہ اتنا گہرا جو پاکستان کا اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جتنا بڑا کردار اب پاکستان ادا کر رہا ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد کبھی اتنا بڑا کردار پاکستان نے ادا نہیں کیا ہے. اور اس میں یقیناً جو عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے, ان کا جو اپنا ایک بات کرنے کا سلیقہ طریقہ ہے, پھر وہ جس طرح سے جلدی ان کا تعلق بن جاتا ہے, اس کا بہت فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. اچھا, اب کیونکہ یہ دورہ ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند اور یہ پاکستان کی اوور آل اسٹریچر کے لیے بڑی اچھی بات ہے, مگر انفارچونیٹلی جو سعودی عرب کے ایران کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جو مخصوص تعلقات ہیں اس کی مخصوص نوعیت ہے اور اس میں مخصوص قسم کی ایک بڑی ٹپیکل ٹینشن ہے. ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایران میں اس کو مس انڈرسٹوڈ نہ کیا جائے. نہیں, مس انڈرسٹوڈ کی کوئی بات نہیں ہے. 3 ملاقاتیں جیسے آپ کو معلوم ہے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہو چکی ہیں. وہ یہاں پہ آئے, پھر ہمارے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ایگزیکٹ ڈائمنشنز کا پتہ ہے انہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے کیا بات کی اور ایران کی کیا توقعات ہیں ہم سے. ہاں, جب پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے واضح کیا, وہاں پر بھی جو سعودی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی ان کا ماننا یہی تھا کہ اگر یہ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل پرابلم ہے ایران کا اور عرب کا, تو یہ تو ماننا مشکل ہوگا کہ ہم صرف ایک دن میں کہیں اور اگلے دن وہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹینشنز کو کم کرنے کا مشورہ دیا, اور اس کے بعد جو اگر آپ سعودی عرب کی سیاست کو جو لوگ قریب سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سعودی پالیسی میں ایک ٹھہراؤ بہرحال آیا ہے, اور انشاءاللہ ایران کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہوں گی. یہ مسلم امہ کے لیے ضروری ہے, مسلم امہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ جو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن رہے, ایک رابطہ کار بحال ہو اور ٹینشنز میں اضافہ اچھا, ہم پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں جو کراؤن پرنس تشریف لا رہے ہیں, اس کے بعد وہ ملیشیا تشریف لے جائیں گے, پھر چائنا تشریف لے جائیں گے, اس کے بعد انڈیا وہ جائیں گے. سعودی عرب کے بڑے مخصوص اور بڑے بہتر تعلقات ہم نے دیکھے اوور دی ایئرز انڈیا کے ساتھ ہوئے ہیں, اور اب بھی اس دورے کا بھی آخری جو ان کا لیگ ہے وہ انڈیا ہی ہے. ہم ان کے انڈیا کے وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, فرینکلی ہم تو انڈیا سے نارملائزیشن چاہتے ہیں, اور جو ہمارے انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد اس وقت چونکہ مخصوص حالات ہیں تو اس لیے اتنی اس میں بات چیت آگے نہیں بڑھی ہے. میرے خیال میں اگر یو اے ای کے یا سعودی عربیہ کے ہندوستان سے جو تعلقات ہیں ان کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا. دنیا میں جو ممالک ہیں ان کے مختلف ممالک سے تعلقات رہتے ہیں. مثلاً ہمارے سعودی عرب سے بہت گہرے تعلقات ہیں, لیکن ہمارے پھر ایران سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو یہ کہنا کہ سعودی عرب جو ہے وہ صرف پاکستان سے تعلقات رکھے اور ہندوستان سے تعلقات نہ رکھے, یا پاکستان سے یہ کہا جائے کہ وہ صرف سعودی عرب سے تعلقات رکھے گا اور ایران کی طرف نہیں دیکھے گا, یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ممکن نہیں ہوتی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. سعودی عرب کا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ جو ہے ہم اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں, اور سعودی عرب کی اس سے ہمیں نقصان نہیں ہے, ہمیں فائدہ ہی ہے, کیونکہ پھر ہم بھی اپنے جو ہماری جو پرائرٹیز ہیں ہم اس کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اپنی پرائرٹیز کو, اور اس سے ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات سے ہمیں نقصان نہیں ہے. حالات میں بہتری کی جو خواہش ہے دونوں طرف, اس میں اس کا معاون ہی ثابت ہو سکتے ہیں وہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اب جو سعودی عرب کا یا یو اے ای کے اگر ہندوستان سے تعلقات ہیں اور اتنا بہت بڑے جو پاپولیشن ہے, جس طرح سے پاکستان کی پاپولیشن وہاں پہ کام کرتی ہے, ظاہر ہے ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی وہاں پہ جو ہے ان ممالک میں کام کرتی ہے, لہٰذا وہ ایک تعلقات کی ایک ڈائمنشن ہے. اور ہماری بھی کوئی ہاسٹیلٹی انڈیا کے ساتھ
ایز سچ ہماری پالیسی نہیں ہے، اور ہم ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہم کشمیر کے لوگوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو ہم اپنی پہلی پرائرٹی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہاسٹیلٹی کا باعث نہیں بنانا چاہتے۔ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ ایک چیز ہے، اور یہ اچھا فواد چوہدری صاحب، ایک امپورٹنٹ آج جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے لیے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، کہ سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ ہے، جس کو آپ نے کہا کہ انتہا پسندانہ بیانیہ جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف ایکشن کیا جائے گا، گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں، آگے بھی ہوں گی، اس کو آپ کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، اس کو ایک یہ کریک ڈاؤن ہوگا سوشل میڈیا میں اس بیانیے کو جو کہ جس کی انٹرپریٹیشن حکومت کرے گی کہ یہ انتہا پسندانہ بیانیہ ہے۔ اس کی تعریف کیسے ہوگی یہ کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اور کسی اور کی انٹرپریٹیشن میں کیسے مماثلت ہوگی؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی موجود ہے۔ اگر آپ FIA کا قانون دیکھیں، اگر آپ پیکا کا قانون دیکھیں تو اس میں پہلے ہی بتایا گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے، کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، یہ تو وہ پہلے ہی وہاں پر جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ سو اس کی ڈیفینیشن کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہم جو کریک ڈاؤن ہے یہ بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ آپ کی فریڈم وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری فریڈم شروع ہوتی ہے، اور میری فریڈم وہاں ختم ہوتی ہے جہاں آپ کی فریڈم شروع ہوتی ہے۔ کسی صورت میں لوگوں کے اوپر قتلوں کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ سرکار کی جو وائلنس کا اختیار ہے وہ انڈیویجولز ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک طے شدہ پالیسی ہے، اس پالیسی کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف ایکشن ہو۔ اور اس میں آپ کتنا مقدم ہے آپ کے لیے اور جمہوری حکومت کے لیے، اور پاکستان ایک جمہوریت ہے، وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ مقدم رہے اور اس کی پوری آزادی رہے، کیونکہ جو آپ جس انتہا پسندانہ بیانیے یا قتل کے فتوے، اس سے کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر بہرحال ہم ڈیموکریسی ہے یا ڈائسنٹ ہے یا آپ کی ایک مخصوص رائے ہو سکتی ہے، اس کی تو آزادی مقدم رہے گی نا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جہاں پہ انسٹیگیٹ کیا جائے گا وائلنس کو، جہاں پہ انسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آپ فلانے کو قتل کر دو کیونکہ وہ اس مخصوص جو میری اوپینین ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا ہے، جہاں پر بھی آپ جو بیانیہ ہے یہ اپنائیں گے کہ ریاست کی رٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کو زندہ رہنے کا حق ہے اور کس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ ایک بڑا واضح قسم کا جو ہے وہ میرا خیال ڈیفینیشن ہے۔ ہاں، جہاں تک پولیٹیکل اپوزیشن کی بات ہے، آپ پولیٹیکل اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پاکستان کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آوازوں کو کرب کیا جا سکے، اس کو ہم مکمل سپورٹ بھی کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آگے بھی سپورٹ کریں گے، لیکن ہم یہ جو ایک یہ کیمپینز کہ فلانے جو ہے اس کو مار دیا جائے، فلانا فلانے کے ساتھ نہیں ہے، جس کو ہیٹ سپیچ ہم کہتے ہیں، ہیٹ سپیچ ہم الاؤ نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی ہمارے اینٹی ٹیررزم لاء میں منع ہے، وہ ہمارے لاز میں منع ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب صرف یہ ہے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے الحمدللہ کیپیبلٹی یہ لے لی ہے فیک اکاؤنٹس کو ٹریس کرنے کی، اور وہ اس کے اوپر ہم کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والے دنوں۔ اور فواد چوہدری صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تو ہم ایک بیانیے کی نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا آپ اور ہم سب دنیا جانتی ہے کہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، بے بنیاد الزامات لگانے کے لیے، ہماری جو امپورٹنٹ ترین شخصیات کو بھی اس میں نہیں بخشا جاتا، کسی کا کوئی مذہب بتا دیا جاتا ہے، کسی کا کوئی بے بنیاد اس پہ کرپشن کے اور جھوٹے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اور اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ کسی نے کچھ کہا ہو تو اس کو آپ عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اور آپ اس کو نیوز پیپر میں کچھ چھپ جائے تو اس کے خلاف آپ کچھ کہنے کو تو سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اب ہم سسٹم بنا رہے ہیں اس میں کچھ اس کی بھی روک ٹوک ہوگی، یا یہ کہ یہ صرف انتہا پسندانہ بیانیہ یا کہ کوئی مخصوص ادارے کے خلاف جس کی کہ اپنی جگہ تقریم ہے اس کے خلاف کچھ کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، لیکن ایک اوور آل بھی تو کچھ اس میں ڈسپلن آئے گا؟ معذرت کے ساتھ کامران صاحب، ابھی تو ہم ٹیلی ویژن پہ بھی پگڑی اچھالنے والوں کے اور اخبار میں بھی پگڑی اچھالنے والوں کے خلاف کہیں پہ فرینکلی کہیں کچھ نہیں کر سکتے،
کیونکہ یہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے تو چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ ابھی جب ہمیں ایک اسپیشل میڈیا ججز لگانے چاہیے جو کہ مخصوص کیسز کو سنیں, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر اتنا, پھر میں نے لاء منسٹری جو ہے ان سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں, لیکن اب ہم یہ جو PMRA لے کے آ رہے ہیں, میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اس کے اندر ہم یہ جوڈیشل میکنزم فراہم کریں گے کہ جہاں پر میڈیا اسپیشلائز ججز بیٹھیں گے اور وہ یہ کیسز کو سنیں گے. اگر لوگوں کے خلاف جو ہے جن کی شکایات ہیں ان کی پگڑی اچھالنے کے حوالے سے, وہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یا تو ایک محتسب کے ادارے کے ذریعے یا ٹرائبونل کے ادارے کے ذریعے ہم اس کا جو ریمیڈی ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جناب فواد چودھری, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں. پاکستان کے مشکل دنوں میں, معاشی مشکلات کے دنوں میں یقیناً کمی آئے گی, اور اس کا اظہار صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے, بین الاقوامی طور پہ ہو رہا ہے. بہت ہی مستند بین الاقوامی جرائد اس کی بات کر رہے ہیں. بھارت کے اندر بھی جو کٹر پاکستان مخالف لابی ہے وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان اب ایک نئی سمت چل چکا ہے. پاکستان میں نئی حقیقتیں طلوع ہو رہی ہیں جو پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کی اطلاع دے رہی ہیں. یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے معاشی محاذ پر جو چیلنجز ہیں, جو سنگین چیلنجز ہیں, اس کا ذکر اس پروگرام میں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں. تقریباً ہر روز ہم ان تشویشناک پہلوؤں کو آپ کے سامنے ضرور اجاگر کرتے ہیں جن کا سامنا ہماری معیشت کو کرنا ہے. لیکن سب کچھ مشکل نہیں ہے, سب کچھ تاریک نہیں ہے, بلکہ ہمیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, سرنگ کے آخر میں روشنی کی شعائیں بھی نظر آ رہی ہیں. اور آج کا یہ سیگمنٹ ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمت بڑھنے کی ضرورت ہے اور حالات میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان کے مشکل دنوں میں خاتمہ بہت دور نہیں ہے. معاشی استحکام اور وسیع سرمایہ کاری کی حوصلہ افزا خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں. یہ سرکاری موقف نہیں ہے, یہ یقیناً ہر لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں. خارجہ محاذ پر پاکستان کی بہتر سیاسی پوزیشن ملک کی معاشی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے اور بننا شروع ہو گئی ہے. اس بات پر یہ ہم نہیں کہہ رہے, بھارت کے جو کٹر اسپیشلسٹ ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہ بھی اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بھارتی ماہرین بھی اپنے حکومتوں کو اور اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا بھی اب اس کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے اور بہتر حالات کی جانب بڑھ رہی ہے. کل دنیا کے مانے جانے بزنس نیوز پیپر, جو بہت ہی سب سے زیادہ کریڈیبل نیوز پیپر ہے, فائنینشیل ٹائمز, اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ افغان عمل اور طالبان سے امریکہ کے مذاکرات کے لیے گراں قدر خدمات نے پاکستان کو ایک بار پھر عالمی سیاست کا محور بنا دیا ہے. افغانستان میں کسی بھی قسم کی پیش رفت میں پاکستان کی ضرورت ہوگی اور اس اہمیت کی وجہ سے پاکستان کی قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کل لکھا فائنینشیل ٹائمز نے. فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے لیے IMF سے معاشی پروگرام تک پہنچنے کے علاوہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے میں تقریباً 14 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے, جس میں گوادر میں آئل ریفائنری کا منصوبہ شامل ہے. فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ آج کا پاکستان معاشی اعتبار سے 6 ماہ پہلے سے کہیں بہتر ہے. سفارتی میدان میں پاکستان دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ عالمی سطح پر تیل کی گرتی قیمتوں نے پاکستان کے زر مبادلے کے استحکام کا باعث بن گئی ہیں. ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 30% کمی تو ہوئی ہے, مگر اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو عالمی مسابقت کے قابل بنا رہی ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی. اس سے صرف مغربی میڈیا ہی نہیں, بہت ہی اہم بات ہے, بھارتی وزارت خارجہ میں 29 سال تک سفارتکاری خدمات سر انجام دینے والے سابق سفیر, اینالسٹ اور ایکسپرٹ ایم کے بھدرا کمار کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسیز اب بھارت یا کشمیر تک محدود نہیں ہیں, بلکہ اب پاکستان خطے میں اپنی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے بہت فائدہ اٹھا رہا ہے. ایم کے بھدرا کمار ماضی میں پاکستان, سوویت یونین, افغانستان, ترکی اور دیگر ممالک میں بھارت کے لیے سرمایہ کاری کر چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ چین کی بے پناہ سرمایہ کاری اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یو ٹرن سے پاکستان کے حوالے سے جو اس سال کی 1 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا,
وہ اس یو ٹرن سے پاکستان کے حالات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام خطے کے اور عالمی قوتیں بہتر مراسم رکھنا چاہتی ہیں، اور پاکستان میں یہ بہت بڑی تبدیلی، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ Pakistan is on a very different level now, you know. Their discourses are not about چیزیں بدل گئی ہیں، پاکستان اب ایک دوسری سطح پر ہے۔ اب ان کا موضوع بھارت یا کشمیر نہیں بلکہ خطے میں اپنی جیوگرافی اہمیت کا بھرپور استعمال ہے۔ پاکستان کو اپنے ان بے پناہ وسائل کی کھوج ہے جو ابھی تک دریافت نہیں کیے گئے، جس پر چین کی بے پناہ سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کا دار و مدار پاکستانی پالیسیوں پر ٹکا ہوا ہے، جیسا کہ ٹرمپ کے یو ٹرن سے ثابت ہوا کہ اب سبھی پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں۔ یہ بھارتی پالیسی کی بھیانک ناکامی ہے جس کے تحت ہم پاکستان کو اکیلا رکھنا چاہ رہے تھے، اور جو ناممکن تھا۔ پاکستان اس وقت ایک الگ سفر پر ہے۔ So you see, they are on a very different journey now. ہم سب پاکستانیوں کے لیے حوصلہ کی بات ہے کہ یہ حکومت نہیں کہہ رہی یا یہ کہ ہم اپنے پاکستانی ویو سے بات نہیں کر رہی ہے، ایک پیور انڈین ویو ہے کہ پاکستان ایک نئے سفر کی طرف نکل چکا ہے۔ پاکستان کو تنہا رکھنے کی بھارت کی کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور پاکستان اس وقت ایک خطے کی ایک اہم قوت بن چکا ہے۔ سابق سفیر ایم کے مہندرا کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے اندرونی سیکیورٹی کے مسائل کو حل کر لیا ہے۔ جو انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز تھے وہ پاکستان نے حل کیے ہیں۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان سے نکلنا ناممکن ہے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سابق سفیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرتارپور کوریڈور کے معاملے میں پاکستان نے بھارت کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اور پاکستان خطے کو جوڑنے والا ملک بن گیا ہے۔ They have fairly successfully, they have tackled the internal security challenges, and پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اپنے اندرونی سیکورٹی معاملات کو حل کیا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستانی مدد کے بغیر افغانستان سے نکلنا ناممکن ہے۔ پھر یہ کرتارپور کا اقدام ایک زبردست حکمت عملی ہے جس سے پاکستان نے بھارت میں عوامی سطح پر اس بات کو منوا لیا کہ پاکستان جا سکتا ہے، بڑھ کر علاقائی بدل گیا ہے، تاریخی تبدیلی ہے۔ It's a historic transition. اچھا سینیریو ہے، چاہے بھارت کے یہ ماہر ہوں یا چاہے اخبار فائنینشیل ٹائمز ہو، پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام پاکستانی سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ سنگین ترین معاشی چیلنجز موجود ہیں، اس میں شاید مزید سختی نظر آئے، لیکن سرنگ کے آخر میں شعاعیں طلوع ہو رہی ہیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی، تجزیہ کار، بہت ہی سینئر صحافی ہیں، قابل قدر فہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہمیں نظر آ رہی ہے، اگر ہم ایف ٹی سن رہے ہیں یا انڈین ایمبیسڈر کو سن رہے ہیں، ان لوگوں کو سن رہے ہیں، اور اس کو ہم جو لوکل نیریٹو حکومت کی جانب سے آتا ہے اس سے الگ بھی کر کے دیکھیں تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے حوصلے کا سامان بن رہا ہے۔ بالکل کامران صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر بگ پکچر کو دیکھا جائے تو جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں انڈیکیشنز ایسے ہی ہیں کہ پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو بڑی ہی دانشوری سے استعمال کیا ہے، حالانکہ اس میں وقت لگا ہے، ٹائم لگا ہے، اور ایک وہ وقت بھی تھا جب تمام تر جو ہماری پالیسیز تھیں اس پہ ہمیں بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ڈو مور، اور کریں، آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو پوزیشن ہم نے لی ہوئی تھی، جس طریقے سے ہم اپنے پتے کھیل رہے تھے، اس سے بالآخر ہمیں اب نہ صرف یہ کہ فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی اس کا ریٹرن بھی اب ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس میں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہر حوالے سے علاقائی سطح پر، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، چاہے وہ ایران ہو، یا روس اور چین سے تعلقات ہوں، یا بھارت کی طرف
जो है वो इनिशिएटिव्स हों, इन तमाम में पाकिस्तान की जो सोच है और जो इक़दामात थे उनसे अब लगता है बज़ाहिर कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवन इंडिया के भी जो ये सर्कल्स हैं, जो बिल्कुल कट्टर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को ओवरकम किया है, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अफ़गानिस्तान में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको यूज़ किया है, यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इंडिया में भी ये मैसेज जा रहा है कि अब आप पाकिस्तान को दूसरी निगाह से देखें और आपकी एफर्ट कि इसको आइसोलेट कर दे, ये टोटल फेल हो गई है। और इसमें अगर कामरान साहब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मेरे ख्याल में 3 बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले हुए हैं जो पाकिस्तान की क़यादत ने किए हैं। पहला, जो इंटरनल हमारी जो मुश्किलात थी, जो टेररिज्म था, जो दहशतगर्दी थी, उस पे जो हमने काबू पाया, क्योंकि उसके ज़रिए पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान का जो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो हिल रहा था, उस पे जो हमने काबू पाया, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इससे हमें वो कुव्वत मिली, वो इस्तेहकाम मिला कि हम जो हमारा एक्सटर्नल फ्रंट है उस पर फोकस करें। एक्सटर्नल फ्रंट पे अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमने अपनी पॉलिसी को चलाया और आज हम सेंटर ऑफ अटेंशन है। और दूसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला, इंडिया की तरफ जो हमने ओपनिंग की है, हालांकि अभी तक वो वन वे है, लेकिन वन वे होने से भी हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बिल आखिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में फॉर वंस ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पीसफुल ओवरचर्स कर रहा है और दूसरी तरफ से नहीं आ रहे। तो ये 2-3 बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों से पाकिस्तान की ओवरऑल जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनली और रीजनली, आपके नज़दीक इसको कंसोलिडेट करने के लिए, इसको नई लेवल्स तक ले जाने के लिए और इसमें फिर उसका इकोनॉमिक इनपुट आए, उसको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है? डूज, क्रिटिकल डूज क्या है और डोंट्स क्या है कि वो हम ना करें और ये चीज़ें हम करते रहें? कामरान साहब, जो पहला सबक हमें इससे मिलता है, जो हम अखज़ कर सकते हैं, वो ये कि ये जो 3-4 एरियाज़ में, खुसूसन 3 एरियाज़ में जो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है तसलसल, कंटिन्यूटी। कई सालों से हमने एक पॉलिसी पकड़ी हुई है और हम उसके ऊपर गामज़न है, क्योंकि एक तसलसल रहा, कंटिन्यूटी रही, हमने परसिवेयर किया तो हमें रिजल्ट मिले। यानी कि जो हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में जो उतार चढ़ाव आता है, एक हुकूमत आती है वो कुछ और कहती है, दूसरी आती है चेंज करती है, उससे जो नुकसान होता है इन पॉलिसीज़ में वो नहीं हुआ, तो हमें फ़ायदा हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसको इसी तरीके से लेके चलें तो मेरा ख्याल है ये कंटिन्यूटी के ज़रिए और जो रीजनल इंटीग्रेशन हो रही है और इलाकाई लेवल पर पाकिस्तान का जो एक अहम रोल आ रहा है, उससे जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की तरफ से हो, जब सऊदी प्रिंस अभी आ रहे हैं, चाहे वो सीपैक और चाइना की तरफ से हो, चाहे वो रशिया से जो मजीद हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और चाहे अल्टीमेटली अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो विंडफॉल आएगा। बेसिक रीजनल इंटीग्रेशन से जो इकोनॉमिक विंडफॉल आएगा, उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फहद हुसैन हमारे साथ थे। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर और हर लिहाज से मुस्तहकम खबर है, इसको आप सॉलिड खबर समझें कि हालात में बेहतरी आएगी, माशी चैलेंजेस कम होंगे, हमारे पाकिस्तान में आपको खुशहाली और रोशनी जो है वो नज़र आएगी और उसकी गवाही दे रही है दुनिया, और हमारे दुश्मन भी दे रहे हैं, हमारे दोस्त भी दे रहे हैं, और तमाम माहौल ऐसा है कि अभी ये मुश्किल ज़रूर है, चैलेंजेस हैं, ये चलते रहेंगे, हम आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अच्छी खबरें आती रहेंगी, जैसे कि आज हमने आपके साथ कुछ शेयर किया, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हिम्मत को कायम रखें। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद ज़रूरत इस बात की है कि तालीम की तरफ हमारी तवज्जो रहे, और इसके लिए बहुत बहुत शदीद ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सिंध के सूबे में इसकी बहुत ही शदीद ज़रूरत है। यहाँ पे तालीम का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर भी एक अच्छी खबर ये आई है कि हुकूमत सिंध ने एक नए वज़ीर तालीम को नॉमिनेट किया है। ये शख्सियत जो है, ये सरदार शाह इनका नाम है, ये कहते हैं कि ये मसाइल हैं, हर मसले को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और एग्री भी कर रहे हैं, और इसको रिजॉल्व करने का एक उनमें जज्बा नज़र आया है। हम उसको पेश करेंगे आपके सामने छोटे से वक्फे के बाद। सिंध हुकूमत
حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ مسلسل ذکر سنتے رہتے ہیں. عوامی سہولت کے ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے جو وہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، لیکن اس وقت جو بہت اہم معاملہ ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، جس کا ذکر اس پروگرام میں ہوتا رہتا ہے. یہ عام بات ہے، ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم زبوں حالی کا شکار ہے، اور زبوں حالی کا جو مطلب ہے اس کا مطلب اسی انداز میں یہ زبوں حالی ہے. صوبے میں پچھلے 5 سال کے دوران محکمہ تعلیم میں ریکارڈ کے مطابق 600 ارب سے زائد اخراجات ظاہر کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سرکاری اعداد و شمار اس 600 ارب کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے وہ انکشافات تشویشناک ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. سندھ میں 64 لاکھ بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. کل 42,000 سرکاری اسکولوں میں 39,000 اسکول صرف پرائمری ہیں. صوبے کے 9,840 سرکاری اسکول میں صرف ایک کمرہ ہے. سندھ کے 17,700 سرکاری اسکول میں صرف ایک استاد دستیاب ہے. 5,000 کے قریب سرکاری اسکولوں میں چھتیں نہیں ہیں. غیر فعال اسکولوں کی تعداد اب 3,127 ہو چکی ہے، یعنی کہ نام ہے مگر وہ کسی کام کا نہیں ہے. پانی، بجلی، ٹوائلٹ، فرنیچر سمیت سندھ کے سرکاری اسکولوں میں کسی بھی اس قسم کی لگژری سہولت سے کم نہیں ہے، مگر یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے. بہت اہم بات یہ ہے کہ سندھ میں سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی خریداری کے لیے سالانہ 5 ارب روپے مختص کیے جاتے ہیں. صرف فرنیچر کے لیے 5 ارب روپے بجٹ میں ہوتے ہیں، لیکن سندھ کا محکمہ تعلیم پچھلے 3 برس سے اسکولوں کے لیے فرنیچر کی خریداری نہیں کر سکا ہے. وزیر تعلیم کی حیثیت سے اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی. حکومت سندھ نے نامینیٹ کیا ہے، پولیٹیشین ہے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے سید سردار علی شاہ. امپورٹنٹ بات یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ سید سردار علی شاہ نے اس عہدے کا اٹھانے کے بعد کم از کم انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ ہے، مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور بالکل کھل کے بتایا ہے کہ کتنی سیریس سچویشن ہے کہ صوبے میں صرف 3,000 سیکنڈری اسکول ہیں. تمام سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بالکل خستہ حالت میں ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے کھل کے کہی ہیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ٹیچرز کو جو تقریباً 1,35,000 کے قریب ٹیچرز ہیں جن کو سائنس پڑھانا نہیں آتا، میتھ پڑھانا نہیں آتا، اس کو ہم نکال نہیں سکتے اپنے سسٹم سے. وہ موجود ہیں. 1,50,000 ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے فقط 9% سائنس ٹیچرز ہیں. اب 9% فقط 9% اگر ہمارے پاس سائنس ٹیچرز ہوں اور ہم کلیم کریں کہ ہم اس کو ایجوکیٹڈ اور ایک روشن خیال ہم کل کا مستقبل اس کو دینے جا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اور ہمیں اس کو ریئلائز کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کی حکومت میں تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سید سردار علی شاہ صاحب نے اپنے بچوں کو یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد سرکاری اسکولوں میں بھی داخل کر دیا ہے، اسی لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں بھی دعوت دی ہے. سید سردار علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ مسئلے کو پہچانیں گے نہیں تو اس کو حل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک پہلو کیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. اصل میں چیلنجز تو بہت ہیں، ہرکیولین ٹاسک ہے. اس حوالے سے جب میں آیا تو میں نے ریلائز یہ کیا، جو الارمنگ فگر یہ تھی سامنے جب میں نے دیکھا تو ایسے ٹپ آف دی آئس برگ ہے کہ جیسے آپ کے پاس، آپ نے جیسے بتایا کہ 39,000 آپ کے پاس پرائمری اسکولز ہیں، 3,000 سیکنڈری ہیں، تو ڈراپ آؤٹ فطری ہے. بچے کا اسکول میں نہ رہنا یہ ایک فطری بات ہے، اسکول سے بچہ نکل جاتا ہے. ظاہر ہے کہ 39,000 ابھی اس میں یہ ہے کہ فقط 10% اسکول جو ہیں وہ اربن علاقوں میں پرائمری ہیں، 90% پرائمری اسکولز آپ کے دیہات میں ہیں. یہ ہوا کیا، مشروم گروتھ اس طرح ہوئی کہ ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جتنے بھی لا ابھی تک اسٹڈی کیے ہیں، فیڈرل یا پروونشل لاز جتنے بھی ہیں، اس میں مجھے اسکول کی ڈیفینیشن ملی نہیں. جب کوئی بھی لا آتا ہے تو پری ایمبل کے بعد اس کا آبجیکٹو آتا ہے، آبجیکٹو کے بعد آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ گورنمنٹ مینس کیبنٹ، چیف ایگزیکٹو مینس چیف منسٹر، اینڈ اسکول مینس کہ اس میں کم از کم 6 کمرے لازمن ہو، ایک لائبریری چھوٹی سی ہو، پلے گراؤنڈ ہو، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی ہو اور واش روم کی وہاں پہ سہولت ہو اور 4 دیواری. کیونکہ ہم نے کبھی اس کی تشریح نہیں لکھی تو اس لیے ہم نے اس اسکول کو اس لحاظ سے کبھی بنایا ہی نہیں. اب جیسے مشرف صاحب کا دور آیا تو ایجوکیشن ڈیوالو ہو کے ڈسٹرکٹ پہ چلا گیا اور آپ کے پاس 10 سے 15,000 ایک روم کے اسکول ہیں جو ہمارے سسٹم میں آ رہے ہیں، جو ریپیٹیڈلی یہ فگر جو ہے ہمارے گلے میں ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ 5 جماعتیں
آپ کیسے پڑھا سکتے ہو ایک کمرے میں وہ ایک ٹیچر پڑھائیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں نے جب یہ اس فگر پہ نظر ڈالی تو میں نے کہا آج تک یہ ریشنلائز کیوں نہیں کیا ان چیزوں کو. یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ بھائی اب ہمیں اسکول بنانا ہے تو پہلی دفعہ یہی ایک چیز طے ہونی چاہیے کہ 5 کمروں سے 6 کمروں سے کم کا اسکول تصور ہی نہ کیا جائے. یہ بچے کے ساتھ دھوکہ ہے. اور یہ پوری منسٹری میں بچہ تو شامل ہے ہی نہیں. میں نے پہلی مسنگ ایلیمنٹ جو دیکھا, جو ممنوع جو چیز تھی منسٹری میں, وہ تو بچہ تھا. آپ فرنیچر لے رہے ہو, بچہ ای سی کا ہے, فرنیچر لے رہے ہو آپ 6ویں جماعت 8ویں جماعت والے بچے کے بیٹھنے کا. تو جب تک چائلڈ سینٹرک اور چائلڈ اسپیسیفک اپروچ ڈیولپ نہیں ہوگی تو ہم اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ میں نے کہا کہ اب بھی بچے کی داخلہ کرنی ہے منسٹری میں, اب سب کو نکالنا ہے باہر, مجھے خود کو بھی باہر نکالنا ہے. ایز اے منسٹر مجھے بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ایز اے مینیجر میں بیٹھوں تو بیٹھ سکتا ہوں, منسٹر کے طور پہ نہیں. حکمرانی کا تصور مگر یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے, بہت ہی ہرکیولین ٹاسک ہے, اور یہ سال ہر سال کا 10 سال کا یہ جمع ہوا چیز ہے. کہاں سے آپ بگننگ کہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ سائٹ سے میں ایک بات بتاؤں, جب بلاول صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا تو مجھے بلا کے مجھے کہا کہ منسٹری کے لیے, تو میں تو ایک دفعہ وہ چونک گیا کہ ڈیفینیٹلی میں نے 22 مہینے کلچر کی منسٹر کے طور پہ گزارے تھے. ایک شاعر بندہ جو بائی پیشن پوئٹ ہو اور بائی پروفیشن پولیٹیشین بن جائے اور اس کو اچانک ایک ٹاسک دیا جائے کہ آپ آ کے کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل چیز ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے جو میں نے سمجھا ہے, اور میں نے سوسائٹی کو ساتھ رکھ کے سب ایجوکیشنسٹ کو, سول سوسائٹی کو, پولیٹیشنس کو, اپوزیشن کو اس کو بلا کے میں نے کہا ہے کہ بھائی میں سمجھتا ہوں دس از دا روڈ میپ, یہ ایکشن پلان ہے, اس پہ کام کرنا ہے. اس پہ ابھی ہمارا سفر شروع ہوگا جس میں ڈفرنٹ سی چیزیں ہیں. پہلے تو وائبلٹی اسیسمنٹ ہے, ہمیں وہ اسکولز گلے سے نکالنی, اس کا توق نکالنا ہے گلے سے جو اسکولز نہیں ہیں. یہ ایک بہرحم ڈیسیشن ہے. یہاں پہ چیخ پکار آئے گی, بہت سے ہمارے سندھ سے لوگ جو تاکہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ ایس ایم سی کے پیسے آ رہے ہیں, اور یہاں پہ کل 2 ایس این ای ہوگی, 2 پوسٹ ملیں گی ہمیں پٹے والی کی, کوئی چپراسی کی, کوئی چوکیدار کی, تو وہ اسکولز میں سسٹم میں نہیں رکھوں گا. میں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ وہ اسکولز نہیں ہیں. سیکنڈلی, ہمیں جتنی پرائمری اسکولز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا ہے جہاں پہ انرولمنٹ زیادہ ہے. اب ہماری پالیسی ہے جو فیسلٹی دینی ہے بچے کو دینی ہے, جہاں زیادہ بچے وہاں پہ ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے. تو اس پیٹرن پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب 3 چیلنجز ہیں. ایک ایکسس کا ہے کہ ایکسس ہو کہ وہاں تک وہ بچے پہنچ پائیں اور وہاں پہ فیسلٹی ہو جہاں پہ بچوں کو اسکول فیل ہو. دوسرا کوالٹی کا ہے کہ اسکول کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے. تیسرا گورننس کا چیلنج ہے کہ اس کو مانیٹر کس طرح کرنا ہے, چیزوں کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. تو ان 3 کمپوننٹس میں میں نے روڈ میپ کو ڈیوائیڈ کیا ہے. تو لیکن شاہ صاحب یہ تو یہ پورا نظام ہے جو کہ اس پہ کھڑا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس میں 10-20 سالوں کا بیوروکریسی کا ایک انٹرسٹ ہو گیا ہے, اس میں اربوں روپے انوالو ہیں. تو آپ کے لیے, آپ کے پاس یہ قوت ہے, آپ کے پاس یہ پولیٹیکل فورس ہے, آپ کے پاس یہ تمام سپورٹ ہے کہ آپ اس کو ہلا سکیں. یہ تو دیکھیں بلاول صاحب اور چیف منسٹر صاحب فلی بیک پہ ہیں میرے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو بالکل فری ہینڈ دیا جائے گا, آپ کام کیجیے گا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اور اس حوالے سے ڈیمانڈ کی سائڈ پہ گورنمنٹ نے کبھی بھی منسٹری کو مایوس نہیں کیا. پیسے دینے میں انہوں نے کبھی کمی نہیں کی. یہاں پہ جو منسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں فیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. گورنمنٹ پیسے دے رہی تھی, فارن ڈونرز بھی آپ کو پیسے دے رہے تھے. اب پراپر یہ تھا کہ آپ کو وداؤٹ اسٹریٹجی, وداؤٹ پلاننگ, وداؤٹ پالیسی آپ اس کو خرچ کریں گے تو حشر یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے. میں نے ایک سمپل سی بات کہی, ہم M&R میں اس اسکول کو لیں گے, ریپیئر کریں گے جہاں پہ بچے ہوں گے. ہم اوتاق کو نہیں کریں گے. 8 بچوں کو ہم کہیں گے کہ 7 والی اسکول ہے, کلسٹرنگ کر کے آپ اس اسکول میں چلے جائیں. ہم ابھی بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سوچ رہے ہیں کہ گرلز کا جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ گاؤں میں, دیہات میں اب آپ دیکھیں گے 3000 سیکنڈری آپ کے پاس اسکولز ہیں, پوسٹ پرائمری, تو بچیاں کہاں جائیں گی؟ اس میں سے 50% اسکول, مور دین 60% اسکولز جو ہے وہ آپ کے اربن سینٹرز میں ہیں. آپ کے باقی سارے دیہات ایسے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بچیوں کی تعلیم نہیں ہے. 16 لاکھ بچیاں ہمارے سسٹم میں اس لیے ہیں آؤٹ آف 42 لاکھ کہ وہاں پہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. اس پہ زیادہ نمبر بچیوں کا شہروں میں ہے, دیہات میں نہیں ہے.
اور یہ فگر میں آپ کو بتا دوں، میں نے 4.2 ملین کی فگر کو بھی صحیح نہیں مانا ہے ڈپارٹمنٹ والی. میں نے کہا میں وہ منسٹر نہیں ہوں جو آ کے کہوں کہ میرے ٹینیور میں آپ 2 لاکھ انرولمنٹ بڑھا دو، جھوٹی پیپرز میں بڑھا دو. میں کہوں گا اگر 30 لاکھ ہے تو 30 لاکھ شو کرو. اور 6.5 ملین جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے کامل صاحب، یہ بھی ایک متھ ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. آپ جیسے انلائٹنڈ اور روشن خیال جتنے جو جرنلسٹ ہیں جس کو ریسرچ اورینٹڈ ہے، آپ بیس رکھتے ہیں. 17 کی سینسس میں 1 کروڑ 20 لاکھ یا 22 لاکھ بچے پراونس میں موجود ہیں جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں. آپ 22 لاکھ کو ہی پکڑ لیجئے گا اگر 22 لاکھ ہمارے پاس بچے ہیں. پھر آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پکڑیے گا اور 30 لاکھ بچے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے بھی شامل کیجئے گا. آپ مدرسوں کے بھی بچے بھی اس میں ایڈ کیجئے گا. اس کے بعد آغا خان فاؤنڈیشن اور فیڈرل بورڈ کے بچے جو ہے وہ بھی شامل کیجئے گا. تو یہ فگر جو ہے 80 سے 90 لاکھ تک جا کے پہنچتی ہے. تو آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہے یہ ایک ایسی مت ہے جو پتہ نہیں اپنے این جی اوز نے اور ڈونرز نے کسی چکر میں بنائی ہوئی ہے. ان دونوں کو ٹھیک کرنا ہے. سردار صاحب یہ تو بات ہے جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، مگر ظاہر ہے کہ پورا نظام اس وقت تباہ حال ہے. مگر ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جو ہم آپ کے ذریعے اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں. یہ معاملہ ہے اندرون سندھ میں، گاؤں گوٹ کے اندر بہترین اسکول بھی چل رہے ہیں. یہ امریکی ادارہ USAID سندھ میں ان زبردست معیار کے اسکولوں کو تعمیر کر رہا ہے. یہ اسکول حکومت سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اچھی ساکھ رکھنے والے نجی اداروں کے ساتھ مل کر چلا رہی ہے. یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے جس میں کام ہو رہا ہے. سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے نام سے یہ منصوبہ 2012 میں شروع ہوا تھا اور $16.5 کروڑ کی لاگت سے اس منصوبے کی بیشتر فنڈنگ امریکی امداد پر منحصر ہے. USAID یہ کر رہا ہے انہی علاقوں میں جہاں اسکولوں کی تباہ حال صورتحال ہے جو سرکاری نظام کے تحت چل رہے ہیں. وہیں پہ USAID کے تحت چلنے والے اسکول کا کیا حال ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی زبردست ایگزامپل ہے اختیار کھوکر کی اس خصوصی رپورٹ میں. ضلع خیرپور کے گاؤں حاجی علی نواز وسان کا سرکاری اسکول 1952 میں قائم ہوا، لیکن اسکول کو نہ چھت مل سکی نہ ہی 4 دیواری. محکمہ تعلیم سندھ کا سالانہ بجٹ 150 ارب روپے ہے، مگر ان بچوں کے نصیب میں آج بھی پرانا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہے. اچھا یہ آپ کے اسکول کی یہ بینچیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ فرنیچر کب کا ہے؟ یہ گورنمنٹ دیا ہے. ہاں کب دیا ہے؟ ہاں یہ 88 کو ملتا ہے. 1988 1952 میں یہ فرنیچر ملا ہے. آج تک یہی فرنیچر یوز ہو رہا ہے. تو آپ نے کسی کو کہا ہے کسی افسر کو کہ بھائی تبدیل کرو، بچے کے کوئی آیا ہے کوئی پوچھنے یا نہیں؟ نہیں بجٹ نہیں آیا، نہ کوئی ملتا ہے. اچھا نہ کوئی پوچھنے آیا ہے؟ نہیں. اور یہ پورا دیوار نہیں ہے، پورا کھلا آسمان ہے. کھلا یہ اوتاک ہے. اچھا یہ اوتاک ہے. وہ اسکول پرانا رکھا ہے، کوئی نئی بلڈنگ ملتا ہے وہ شفٹ کیا ہے. لیکن تھوڑے سے فاصلے پر قائم ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کرونڈی. درسگاہ کی یہ شاندار عمارت امریکی ادارے USAID نے حال ہی میں تعمیر کرائی ہے. And we make the middle term production of first term and last term. یہ اسکول اندھیرے میں چراغ کی مثل ہے. تعلیمی ادارے کو حکومت سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت IBA سکر کے ذریعے چلا رہی ہے. جو چیز ہم تھیوری میں کرواتے ہیں، تھیوریٹیکل جو چیز پڑھاتے ہیں وہ یہاں پر پریکٹیکلی بچے کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی ایزیلی جو ہے وہ آسان سمجھ آتی ہے. یہاں تعلیم و تربیت کی وہ تمام بنیادی اور جدید سہولیات دستیاب ہیں جو عام طور پر بڑے شہروں کے اچھے نجی اسکولوں میں ملتی ہیں. بچوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور ٹریننگز بھی دی جاتے ہیں IBA والوں کی طرف سے، جیسے ویکیشنز میں ٹریننگ ارینجمنٹ کرتے ہیں. ٹریننگ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ نیو مطلب طریقے سے پڑھانے کے طریقے بتاتے ہیں ہمیں کہ اس طرح سے بچوں کو اب یہ سسٹم چل رہا ہے، آپ لوگ اس سسٹم پہ پڑھائیں. تو اس سے مطلب بہت زیادہ ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے. سندھ میں جہاں سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار ایک سوالیہ نشان رہا ہے، وہاں پسماندہ علاقے کے اس سرکاری اسکول میں معیاری تعلیم کا بندوبست کیسے ممکن ہو سکا؟ خاص طور پر گورنمنٹ اسکولز جو ہیں اس میں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اٹینڈنس نہیں ہوتی ایک تو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن میں چیٹنگز ہوتی ہیں. بچوں کی اٹینڈنس اس لیے نہیں ہوتی کہ کچھ ریموٹ ایریاز کے اسکول ہیں تو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں کام بھی کریں، پیرنٹس کی سپورٹ بھی کریں. وہ کھیت پہ چلے جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں بچے. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پیرنٹس کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی کہ بچوں کا اسکول میں ہونا بہت ضروری ہے.
تو ہم نے یہ کنوے کیا اپنے مینیجرز کے تھرو اور اپنے اسٹاف کے تھرو کہ ہمیں 100% اٹینڈنس بچوں کی چاہیے. ہم نے اپنا کچھ اسٹاف جن ایریاز میں جن ڈسپلنس میں موسٹلی فزکس کیمسٹری بایولوجی اور میتھمیٹکس میں ٹیچرز جو نہیں تھے ہم نے وہ دیے ہیں اور ان کو مینجمنٹ جو ہے ان کا میکینزم ڈیولپ کیا ہے EMIS کے تھرو بچوں کی اٹینڈنس کو انشور کیا ہے اور ٹیچرز کی اٹینڈنس کو انشور کیا ہے. دوسرا یہ کیا کہ ہم نے چیٹنگ فری ایگزامینیشن کا اناؤنس کر دیا تو بچوں کو کمیونٹی کو ٹیچرز کو سب کو پتہ چلا کہ یہ چیٹنگ کے بغیر ایگزامینیشن ہوگا تو بچوں کا آنا ضروری ہو گیا اور ٹیچرز کا پڑھانا ضروری ہو گیا. نئی نسل کو مقابلے کے میدان میں آگے لانے کے لیے صوبے کے دیگر سرکاری تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم و تربیت کا ایسا بندوبست کب ہوگا، اس کے لیے عوام منتظر ہے. شاہ صاحب بڑی زبردست اگزامپل ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا، اسی کو کہیں کاپی کیا جا سکتا ہو پبلک پرائیویٹ؟ جی بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو یہ اسکول 43 جو ہے اسکولس ہم دے چکے ہیں، یہ جو نارملی ان علاقوں میں ہیں مینلی جو علاقے فلڈ ہٹ ایریاز ہیں جو فلڈ افیکٹڈ تھے 2010 اور 11 کی جو فلڈ میں. اس طرح کی ہم کیمبرج کے اور اپنے کمپریہنسو اور انگلش میڈیم اسکولز بھی بنا رہے ہیں جس میں سے 20 اسکول ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں مختلف اضلاع میں. کبھی اس پہ بھی آپ ایک رپورٹ کروائیے گا. ابھی ہم نے فنکشنل نہیں کیے، ابھی 1 جولائی سے اکیڈمک سیشن سٹارٹ ہوگا، ان کو بھی ماڈل اسکول ہم ڈکلیئر کر کے وہ چلائیں گے. ابھی نیکسٹ بجٹ میں پرائیویٹ پبلک ہوگا یا کسی حکومتی چلائے گی؟ اب ہمیں ڈیپینڈنس تھوڑا خود پہ بھی کرنا ہے ڈپارٹمنٹ میں، ہر چیز کو بیچ نہیں ڈالنی کہ ہمیں خود اپنے بھی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. میرا یہ ہے کہ ایک الگ ڈائریکٹوریٹ ہم قائم کریں گے ود ان اسٹاف، کوئی الگ بجٹ نہیں ہوگی. جو اتنی ساری ڈائریکٹوریٹس کی سینکشن اسٹرینتھ موجود ہے تو اس میں ایک کمپیٹنٹ بندہ ڈائریکٹر یا کوئی لے کے سرچ کمیٹی کے تھرو اس کو ہم رن کریں گے کیونکہ ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے شہزاد رائے نے اسکول لیے ہیں، یہاں پہ 2 اسکول چل رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ماڈل ہیں. دوسرے کرن فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں، تو ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سید سردار علی شاہ، سندھ کے نئے وزیر تعلیم ہیں. اور آپ نے دیکھا سید سردار علی شاہ صاحب پیشن بھی ہے، ان کے پاس فیکٹس بھی ہیں، وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں نظام میں کتنی بڑی خرابی ہے، ایک روڈ میپ بھی نظر آ رہا ہے. یقیناً ایک یہ بڑی اچھی امید نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کے پاس کہ ایسی شخصیات ہو اور ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرے بلاول بھٹو بھی اور چیف منسٹر مراد علی شاہ، تو کچھ نہ کچھ بہتری تو یقیناً ضرور آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.